something that won't let me forget the way that you move. बच्चों के अंदर ना एक चीज़ मैंने बहुत ही खूबसूरत देखी है। चप्पल के साथ नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? जो अंग्रेज है ना, वो उर्दू सीखने के लिए आते हैं इनके पास, ताकि मैं खुद अपने आप को इंसान नजर आऊँ। अब मैं उसको जो है दिसंबर में इस्लाम पढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एबी फैमिली में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज संडे और यहाँ पे एक खूबसूरत सुबह, और इस खूबसूरत सुबह में सबसे पहला ये होता है कि आके जब तक बंदा बाहर ना निकले, वॉक ना करे और थोड़ा सा फ्रेश ना होना, इवन नाश्ता करने को भी दिल नहीं करता। नाश्ता करने के लिए भी फ्रेश होना लाजमी है, नाश्ता करने के लिए भी दिल करता है कि बंदा जो है वो अच्छा महसूस कर रहा हो। और अब तो आयशा की भी बहुत ज़्यादा ये आदत बन गई है कि जब भी वो उठती हैं ना, तो सबसे पहले आके बाहर वॉक करती हैं। खुश भी होती हैं कि अच्छा मैं वॉक करके आई हूँ, एक्सरसाइज। बच्चों के अंदर ना एक चीज़ मैंने बहुत ही खूबसूरत देखी है, उससे मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि जब भी बड़े कोई काम करते हैं ना, तो बच्चों की कोशिश होती है कि वो भी वो काम करके दिखाएं। ज़हनी तौर पे उनको जो खुशी महसूस होती है ना, वो खुशी उनकी देखने के काबिल होती है। वॉक के बाद जो है ना, अब मैं जाता हूँ घर। वाइफ मेरे से भी पहले जल्दी उठ गई थी, उन्होंने उठ के तो अपना बाकी काम शुरू कर दिया था, नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम और ये वो। ख़ास तौर पे संडे वाले दिन थोड़ा सा एहतमाम और भी अच्छा करते हैं हम लोग, ताकि मज़ा आए। और हमारे अम्मी डैडी, उनका भी यही होता था, जब भी कोई छुट्टी का दिन होता था ना, वो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया करते थे। वो आदत मुझे भूलती नहीं है, वो चीज़ मुझे भूलती नहीं है, तो वो मेरी भी आदत बन चुकी है। तो अब घर चलते हैं और घर जाके देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग का तो मैंने आगाज़ कर दिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाश्ते का यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है। वाइफ जैसे कि मैंने बताया कि ये पहले ही उठ जाती हैं थोड़ा सा, ताकि इंतज़ाम जो है थोड़ा सा अच्छा हो सके। बहरहाल नाश्ता रेडी है माशाल्लाह। मैं जल्दी उठ जाती हूँ कि आपने अलार्म छुट्टी वाले दिन भी 4 बजे का लगाया होता है। मैंने अलार्म लगाया होता ताकि दिन थोड़ा सा बड़ा हो, इसलिए मैंने लगाया था। वरना आपने 4:30 से अलार्म बज रहा है। अगर उठते उठते 9 बज जाती है, 10 बज जाती है ना, फिर दिन छोटा हो जाता है। उसमें थोड़ी तंगी तो होती है। मैं भी बार बार बंद कर देता हूँ अलार्म। अच्छा, ये ज्यादती है आपकी कि आप जो है ना, आप उठे हैं मतलब ऑलमोस्ट 7 o'clock, लेकिन मैं, आपको पता है मेरी आंख जल्दी खुल जाती है। सो मैं छुट्टी वाले दिन भी 4 बजे उठ के घूम रही हूँ, फिर रही हूँ बाहर अंदर, फिर सवाइयों में लग गई हूँ। अगर मैं अलार्म नहीं लगाता ना, मुझे 10 बजे से पहले जाग नहीं होनी थी। तो अभी 7:30 है, तो मैं अब रेडी होके आ गया हूँ ना। अब मैंने बस आ गया हूँ, अब नमाज कज़ा हो गई है, तो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। आई थिंक फिर मैं घर के आप नाश्ता तैयार कर लो, उसके बाद फिर चाय मैं खुद ही आके बनाऊँगा। चलिए ठीक है। क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है कि जब तक मैं खुद ना बनाऊँ तो मेरे दिन का आगाज़ ही नहीं होता। मेरा ख्याल है ऑमलेट बना लेती हूँ, ग्राहकों को पसंद होता है तो ज़्यादा बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर बाकी का ब्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, नमाज मैंने पढ़ ली है और अब ये मैं ली है चप्पल। मेरी पुरानी जो चप्पल थी ना, वो बहुत ही पुरानी हो गई थी, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी सी चप्पल है ये, घर में पहनने के लिए और बाहर भी पहनने के लिए। ये बड़ी मज़ेदार सी है, बहुत ही सॉफ्ट। और हमारे पास कुछ कूपन थे। वैसे इसकी रेगुलर प्राइस है कोई $60। मुझे याद है कि जब हम चप्पल भी लिया करते थे ना बचपन में डैडी के साथ जाके, तो वापस आके उसी चप्पल के साथ फिर हम 2 नफल पढ़ा करते थे शुक्राने के। लेकिन अब वो जो चीज़ें थी वो आज कहाँ मिलती हैं। ये कूपन वगैरह यूज़ करके तो ऑलमोस्ट आधी प्राइस पे ये चप्पल मिल गई है, और बहुत ही सॉफ्ट है ये, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस। पुरानी चप्पल को जो है वो मैं खैर बात कहूँगा। पुरानी चप्पल मैंने तकरीबन 3 साल इस दफ़ा पहनी है। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। वेरी नाइस, चप्पल तो अच्छी है वैसे, बहुत अच्छी है, बस नाइस, कंफर्टेबल भी है, सॉफ्ट भी है, और चाहे वो चप्पल के साथ नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं, जब नहीं होती है फिर तो पढ़ सकते हैं। मैली नहीं होती ना, मैली नहीं होती, पढ़ सकते हैं। इवन मैली हो फिर भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी वो जगह मैली होती तो पढ़ी जा सकती है। नई चप्पल पहन के मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। वाइफ ने जो है अभी ये देखें, ये कप मेरे लिए बना के रख दिए हैं यहाँ पे। चाय मैं खुद ही बनाऊँगा। ये जो है यहाँ पे पराठे और कुछ सादा रोटी। बच्चे आई थिंक पराठे नहीं खाते।
کا ٹائم ہو گیا. مارننگ ٹی, چائے ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ بندہ فریش ہو گیا. یہ تو دن کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے اسینشیل ڈرنک ہے. ایون اور کچھ بھی نہ ہو نا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور بندہ جلدی جلدی سے چائے بناتا ہے, کیک رس یا کوئی مفن بڑا ہوتا ہے وہ بندہ کر لیتا ہے, اور بس اس کے بعد بس پھر یہی کچھ ہوتا ہے. بس وہ سیٹرڈے یا سنڈے کا دن ہوتا ہے جب ہم پراٹھا کھاتے ہیں, ورنہ پورا ویک تو ناشتے میں بس ایک بریڈ کا سلائس لے لیا یا پھر سینڈوچ بنا لیا اور جلدی جلدی میں بس اپنے اپنے کاموں پہ سب روانہ ہو جاتے ہیں, بچے اسکول یا جاب پہ. ہاں یہ واشر بھی دیکھنا ہے, واشنگ مشین وہ خراب ہو رہی ہے. 10 سال تو چلائی ہے اس کو, 10 سال یوز کیا ہے. اب یہ تو یوزڈ والی ہم نے لے لی تھی, لیکن اب دوسری اگر یوزڈ والی لے نا, یہ وہ تو چانس تھا. مجھے تو اتنا اسٹریس ہوا ہے, میں صبح ساری لانڈری کے کپڑے نیچے لے کے آئی ہوں اور پورا اپنا ذہن بنایا کہ مجھے سارے ہاتھ سے دھونے ہوں گے. تو کیا آج آ جائے گی, کیونکہ بچوں نے تو صبح اسکول جانا ہے نا, ان کے اسکول کے یونیفارم وغیرہ ہیں, تو وہ میرا خیال ہے یا تو پھر ہاتھ سے دھو لیں گے اگر آج نہیں ملتی تو. ہاں مشین دیکھتے ہیں. اب نئی مشین مہنگی بہت ہے نا, اور یوزڈ کا پھر وہی چکر ہے. یوزڈ مل تو جاتی ہیں, لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ جو موو کر رہے ہیں نا, گھروں سے موو کر رہے ہیں, چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں, بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں, لیکن یہ ہے کہ وہ پھر چانس ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو اپنا خود ہی پلان بتا دیتی ہوں. شام کو میں نے 5 بجے جانا ہے, ایک بیبی شاور ہے, ہماری پاکستانی فرینڈ ہے ان کا, اور میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے, اور اس کے علاوہ ایک ڈرامہ دیکھنا ہے جس کا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں میں ہر سنڈے. ہم کہاں کے سچے تھے. سنڈے کا جو دن ہے وہ پریٹی مچ ریلیکسنگ ڈے ہوتا ہے, جسٹ کلین کرنا, آرگنائز کرنا, پورے ہفتے کے لیے ساری چیزوں کو تیار کر کے رکھنا. ہاں لیتا ہوں مشین بھی, آئی تھنک لیتا ہوں, اور تاکہ یہ ویکینڈ جو ذرا پروڈکٹیو ہو جائے. اور آئی تھنک یہ کرٹن بھی پرانے ہو رہے ہیں, یہ بھی ذرا جا کے دیکھتے ہیں. یہ جو ہمارے لیونگ روم کی ونڈو کا کرٹن ہے یہ بھی کافی پرانا ہو گیا. ہاں اس کو بھی چینج کرنا ہے. ویسے تو یہ صوفے بھی تھے میرے چینج کرنے والے, لیکن یہ ہے کہ ان کو چینج کرنا اتنا آسان کام ہے نہیں, لیکن رنگ چینج کرنا ہے کیونکہ یہ کافی پرانا ہو گیا. جب چھٹی ہوتی ہے تو بندہ گھر کو ادھر ادھر سے دیکھتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں, فکس کرنے والی ہیں, چینج کرنے والی ہیں. بلال نے شوز بھی لینے ہیں, اس کے اسکول کے شوز جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے چلتے ہیں پھر پھٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ کھیلتے بہت زیادہ ہیں. اتنا اچھا موسم ہو گیا نا آج کل کہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے. مچھر آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, ابھی کم نہیں ہوا اتنا. اب تو عائشہ مریم بھی باہر جا کے نا تو واک کر کے آتی ہیں, اپنے آپ کو فریش کر کے ریلیکس کر کے اس کے بعد پھر آ کے وہ ناشتہ کرتی ہیں. سو دیٹ از امیزنگ. اتنے کام ہوتے ہیں کرنے والے, اتنے کام ہوتے ہیں کرنے والے, لیکن جب کرنے کا ٹائم آتا ہے نا پھر ایک ہی کام ہوتا ہے, اس کے بعد باقی کام پھر بندہ اگلے اس پہ ڈال دیتا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں بتائی, کہ سنڈے کا دن سوچتا ہے کہ انسان آرام کرے گا, ایک خواب و خیال میں ہوتا ہے. ہم جب ینگ تھے تو ظاہر شادی سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ بس اپنے کپڑے وپڑے دھو لیے, باقی سارا دن آرام کیا. جب میں منڈے کو پڑھاتی ہوں آن لائن, بچوں کے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں آر یو اوکے, آپ اتنی ٹائرڈ ہیں, آپ کی آواز ٹائرڈ ہے, اس لیے کہ سنڈے والے دن اتنے کام کرنے ہوتے ہیں. جلدی جلدی مطلب کوشش کرتا ہے کہ آپ کو قابو کر کے سارے کام کروائی رہے ہیں. تو چلیں اب ہمیں دیں اجازت. تو اردو پڑھنے والی نہیں آنا, وہ وینسڈے کو آتی, وینسڈے کو, تھرسڈے کو نہیں. اچھا آن لائن کلاسز کا ویسے یہ بھی کمال ہے ویسے, کہ یعنی جو انگریز ہے نا وہ اردو سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس. یہ بھی ویسے ایک بڑا معجزہ ہے. ہمارے بچے جو ہے نا, ہم ان کو اردو سمجھا کے بتا کے تھک جاتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہوں. اور بھی بہت ساری فیملیز کا یہی حال ہے کہ ان کو نہیں اردو آتی نہیں ہے, بول ہی نہیں سکتے بیچارے. مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں آتی ہے لیکن بولتے نہیں ہیں. بولنے بغیر تو آتی نہیں نا, یہی تو ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جب ٹائم آتا ہے نا بولنے کا, when time comes you cannot. لیکن یہ کہ اب دیکھو نا وہ انگریز ہیں اور انگلش ان کی زبان ہے, ان کو اردو سیکھنے میں کیا ایسا مزہ آ رہا ہے. بہت زیادہ. نہ ماں کو آتی نہ باپ کو آتی. وہ میرے جو گھر آتی ہے بچی نورا, دونوں کو نہیں آتی. تو پھر میں کیا کہتی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ آپ بتائیں ہم بچے کی کیسے ہیلپ کریں. تو میں ویڈیو بنا کے, بہت سارے رستے ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان سوچتا ہے کہ یہ کون کرے گا, یہ کون کرے گا, یہ کون کرے گا. کس کو ضرورت ہے یہاں پہ جو ہے وہ اسلام کو پڑھنے کی یا اسلام کو سمجھنے کی, کس کو ضرورت ہے یہاں پہ اردو پڑھنے کی, کس کو. لیکن لوگ یقین کریں صرف ہابیز کے طور پہ اور باقی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے طور پہ, اور اس کے علاوہ نالج کے طور پہ کہ چلیں جی ہمیں مطلب مور نالج ہے, ہمیں اتنا کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں. صرف انسان ڈھونڈنے والا ہو, کام کرنے والا ہو, ورنہ بندہ آگے سوچ نہیں سکتا کہ امریکہ میں کسی کو اردو سیکھنے کی بھی ضرورت کوئی آئے گا صحیح, اور وہ بھی انگریزوں میں سے کوئی آئے گا. ہاں بلکہ آپ کو ایک اور اچھی بات بتائیں کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے 7 ایئرز اولڈ. تو اس کی امی نے دیکھا نا کہ جیسے جب وہ پک کرنے کے لیے آتی ہے تو میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں, باہر کبھی پڑھ رہی ہوتی ہوں کبھی اندر. اور وہ بچی بھی, اس نے بھی اپنی امی کو بتایا نا کہ ٹیچر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا پرے کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی امی نے اب مجھے آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. وہ خود کرسچن ہے
تو کہنے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی اسلام سیکھے, آپ میری بیٹی کو اسلام سکھائیں. سو اب میں اس کو جو ہے دسمبر میں اسلام پڑھاؤں گی. تو دیکھیے کتنی اچھی اچھی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. جب میں پاکستان چھوڑ کے آ رہی تھی تو سب مجھے یہ کہتے تھے بڑے بزرگ کہ امریکہ جا کے کیا کرنا ہے, وہاں تو کافروں کا ملک ہے اور وہاں مت جاؤ. لیکن یہاں آ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے صومالین, ایجپشن, عربی لوگ, کون کون سی نسل قوم کے لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام نہیں پڑھایا. بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا, انہیں یہی نہیں پتا نا ہماری لائف کا مقصد ہے کیا. یہ مقصد تو بھول جاتے ہیں نا, مقصد صرف پیسہ ہے, پیسہ ہے, پیسہ ہے, پیسہ ہے. اپنی ویلیوز زیرو ہیں, اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھانا پینا نصیب نہیں ہے, اچھے طریقے سے بیٹھ کے ان کو بات کرنا نصیب نہیں ہے, اچھے طریقے سے بیٹھ کے اچھے برتنوں میں. میں جب یہاں پہ آیا تھا نا, میرے پاس تو 1 ٹکا بھی نہیں ہوتا تھا. چیزیں لینا میرے لیے بڑا مشکل تھا, یہ نہیں پتا تھا کون سی چیز کہاں سے ملے گی. اور مجھے بہت عجیب لگتا تھا جب میں کسی عجیب سی پلیٹ میں کھانا کھاؤں, یا عجیب سے کپ میں چائے بناؤں, یا میلے چیزوں میں, یا مطلب کوئی ایسے آرٹ موڈ, چلو جی بس ٹاپ آف ہونا, دیٹس اٹ. میں خود جا کے جیسے میری جاب لگی نا, پہلی جاتے ساتھ ہی میں اسٹور پہ جا کے میں اچھے برتن لے کے آیا, ان کو میں نے اپنے کمرے کے اندر رکھا, کچن کے اندر میں نے سجا کے رکھا ان کو, تاکہ میں خود اپنے آپ کو انسان نظر آؤں. پھر میں بیٹھا اور پھر مجھے میرا دل کیا کہ ہاں اب میں کھانا کھاؤں اور اب مجھے مزہ آئے گا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نہیں ہے یہاں پہ مقصد ہی کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بالکل مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, یہ تو یہاں آ گئے تھے, سب مجھے مشورہ دیتے تھے ہمارے بزرگ بڑے کہ آپ بے وقوفی مت کرو, آپ امریکہ مت جاؤ, اس کو ادھر ہی رہنے دو, آپ ادھر رہو, وہ کافروں کا ملک ہے, وہاں بچے خراب ہو جائیں گے. اس طرح کی بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں بڑوں کو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں جا کے ہم مسلمان, اچھے مسلمان, اسلام بھی تو پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کاوشوں میں بڑی برکت ڈال کے رکھی ہوئی ہے, اور میں بڑی خوش ہوں. لوگوں کو نا انٹینشن ہی نہیں ہوتی. چلو بندے کو انٹینشن ہو نا, ایک نیت ہو, انٹینشن ہو بندے کی, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز سے ہٹ کے تو کسی دوسری چیز کو بندہ کر لیتا ہے. جیسے فرض کیا میری کنوینئنس اسٹور پہ جاؤ گے, کنوینئنس اسٹور پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ شرابیں بھی بیچ رہے ہیں, ساتھ ہی کینڈیاں بھی, اور چپس بھی, اور پانی بھی, اور گیس بھی, اور سب کچھ بیچ رہے ہیں. تو وہاں پہ بندے کی انٹینشن ہوتی ہے کہ بندہ نکلے کسی طریقے سے کہ ہاں جی یہاں پہ شرابیں بھی بیچ میں ہیں, اس کے علاوہ یہاں پہ حرام حلال کا کسی قسم کی کوئی بیچ میں ڈسٹنگوش ہے ہی نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. لیکن کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک لیکر اسٹور سے پھر دوسرا لیکر اسٹور, پھر تیسرا لیکر, یعنی کہ لیکر اسٹور ایسی چیز جس میں شراب کے علاوہ چیز ہی کوئی نہیں ہونی, لیکن صرف پیسہ ہے اس میں. تو مقصد تو ختم ہو جاتا ہے نا ان کا. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مقصد یہاں پہ آنے کا اصل میں ہے کیا. تو یہ کچھ ہمارے جو پاکستانی آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے بنیں گے تو اچھے لگیں گے, اور ان کے جیسے ان کا ماحول اڈاپٹ کر لیں اور پھر ہم صحیح لگیں گے نا. حالانکہ یہ لوگ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نے اب خود اپنے یہاں پہ 13-14 سال, ان کو 18 سال ہو گئے, ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عزت بلکہ وہ زیادہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ویلیوز میں رہتے ہیں. تو شکر ہے کہ ہم نے وہ توڑا ہے اس کو, ایک آئیڈیا کو کہ نہیں بھی ہم حجاب کر کے اور اس طرح سے. وہ بھی اچھا تو نہیں سمجھتے, وہ بھی سمجھتے ہیں یہ کیا ہے, یہ مطلب ہیں تو یہ مسلمان لیکن کیا ہیں. ایسے ہوتے مسلمان, مطلب جو ہم کر رہے ہیں یہ وہی کچھ کر تو رہے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. تو بات تو ان کی ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم مسلمان بنائے اور ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دی. وہ تو پاورفل ہے مسلمان, وہ جہاں کہیں جائے گا وہ بس اس کے ہاتھ سے جو ہے نا اچھے اچھے کام ہی ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جیسا دیش ویسا بھیس, یہ کوئی اس کو غلط جو ہے نا کانٹیکسٹ میں لیا جاتا ہے, اس کو غلط طریقے سے کہ جیسا دیش ویسا بھیس, یعنی کہ جیسے جہاں پہ جاؤ ویسے بن جاؤ. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ویسے بن جاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے, ویلیوز کو چھوڑ کے, پیرنٹس کو چھوڑ کے, خاندان کو چھوڑ کے, رشتہ داروں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ انہی کی طرح جو ہے وہ مطلب چل پڑو, نظر آؤ, انہی کے جیسے لگو, انہی کے جیسے. جیسا دیش ویسا بھیس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ آپ نے جہاں پہ بھی جاؤ کہ وہاں پہ قانون اپنے ہیں, ان کے پرنسپلز اپنے ہیں, ان کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر لینا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک قانون ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ بیڈ کے بغیر گاڑی چلا نہیں سکتے, انشورنس کے بغیر آپ گاڑی چلا نہیں سکتے, گھر کے انشورنس رکھنا وہ مسٹ ہے, میڈیکل انشورنس ہونا وہ ایک. جیسا دیش ویسا بھیس کا مطلب کچھ اور ہے. تو جیسا دیش ویسا بھیس کو لوگ بس وہ غلط اس میں لے آتے ہیں. اس سے پہلے کہ دن جو ہے وہ ہمارا اور گزر جائے, جا کے تو تھوڑی سی شاپنگ کریں اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور کریں گے. ہاں گھر کے کام کریں گے اور کیا. اوکے, اپنا خیال رکھیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.